बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। राह स्पेशल में आज हम बात करने जा रहे हैं कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में रोंगटे खड़े कर देने वाले उस जुर्म की उस संगीन वारदात पर जिसमें 260 के करीब इंसान, 260 ख़ानदान समझ लें कि जल कर राख हो गए और उनकी ज़िंदगी बदहाल हो गई। और कोई उस वाक़े पर जो है उस तरह की कैफियत हमें नज़र नहीं आई कि जो एक हुकूमत को कर देनी चाहिए थी। 8 साल के इस तवील वक्फे के बाद केस चला और जाकर आज अदालतों ने फ़ैसला सुनाया है। और वो फ़ैसला भी कुछ इस तरह का था कि जिसमें लोगों को जो उम्मीद थी इंसाफ की और जो कैफियत होनी चाहिए थी एक मदीने जैसी इस्लामी रियासत में इतने बड़े संगीन जुर्म पर, तो वो नज़र नहीं आई। 2 अफराद को फांसी की सज़ा दी गई है और बाकी अफराद बरी हैं, कुछ मफरूर हैं। तो इस हवाले से हम जानेंगे और कुछ थोड़ा आपको माजी के मंजरनामे को भी हम थोड़ा रिकॉल करेंगे, आपको याद दिलाएंगे और कोर्ट के इस फ़ैसले पर भी थोड़े से हम बात करेंगे। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं बिलाल अहमद साहब जो कि सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, तो मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल साहब, लोग बहुत दिल गिरफ्ता भी हैं और इस फ़ैसले को सुनने के बाद जो खुशी या जो एक इज़हार इत्मीनान होना चाहिए था, इंसाफ के तनाजुर में अदालत 8 साल तवील केस चला और वो मुतासरीन फ़ैसला सुनाने से कबल की जो हेयरिंग थी उसमें जज ने पूछा भी कि मुतासरीन को उनकी रकूमात या जो तालीफ़ क़ल्ब के लिए जो छोटी मोटी रकम थी वो मिली या नहीं। तो ऐसे मंजरनामे में ये फ़ैसला सामने आया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी हो चुकी हैं, जमात इस्लामी की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया है। MQM की जानिब से जो बुनियादी तौर पर फ़रीक थी और उन्होंने भी अपने आप को बाहर आ जाने पर उस कैफियत का इज़हार किया है। तो आप ज़रा इस पर कमेंट करें कि ये क्या फ़ैसला है और किस तरह की इससे मंजरनामा से तश्कील पाता है। जी देखिए, आज इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत जो कि सेंट्रल जेल कराची में वाक़ है, इसका सानिया बल्दिया केस का 8 साल के बाद फ़ैसला सुनाया है। मुख्तसर ये कि ज़ुबैर चरिया और रहमान भोला को सज़ाए मौत सुनाई गई हैं इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत, और जो PPC 302 और जो दीगर उनके ख़िलाफ़ ज़ेर दफ़ात थी उनमें उनको उम्र कैद और जुर्माने भी सुनाए गए हैं। इसके साथ ही रऊफ़ सिद्दीकी जो कि उस वक्त के सूबाई वज़ीर थे सनअत व तिजारत, उनको बरी कर दिया गया है, जबकि हम्माद सिद्दीकी और जो दीगर मुलज़मान हैं जो मफरूर हैं उनको इश्तिहारी करार देकर उनका केस के बारे में ये फ़ैसला दिया गया है कि उन्हें जब गिरफ़्तार होंगे तो उनका केस दोबारा से खोला जाएगा। आप अगर इसकी केस की तफसील शुरू करें और 8 साल का अगर तवील अरसे पर अगर एक नज़र दौड़ाएं तो इस केस के आप इस केस के 2 मरहलों में तकसीम कर सकते हैं। एक मरला 11 सितंबर 2012 से लेकर 5 फरवरी 2015 का है, और उसके बाद एक जो स्टेज है जो कि बिल्कुल यकसर तब्दील कर देती है सिचुएशन को, सानिया बल्दिया केस को, वो 6 फरवरी 2015 से लेकर आज तक की जो आज तक की हिस्ट्री है। तो अगर हम इस पे बात करें कि 11 सितंबर 2012 से लेकर और 5 फरवरी 2015 तक क्या हुआ, तो उसमें मुख्तसर हमें जो बताया गया, जो पब्लिक को इन्फॉर्मेशन दी गई और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जानिब से, हुकूमत की जानिब से और रियासत की जानिब से ये बताया गया कि ये जो फैक्ट्री थी अली इंटरप्राइजेस, बुनियादी तौर पे इसमें नाक़िस इंतज़ामात थे और शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगी और 264 अफराद जिनमें ख़वातीन और मर्द मज़दूर वर्कर मौजूद थे वो जल के खाक हो गए। और बुनियादी तौर पर जो मुकदमा दर्ज किया गया वो फैक्ट्री मालकान जो भाईला मालकान ब्रदर्स थे उनके ख़िलाफ़ दर्ज किया गया, फैक्ट्री मैनेजर के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया और उन पर यह चार्ज लगाया गया कि 4 ऐसे डोर्स थे जो कि फैक्ट्री के अंदर आने और जाने के लिए इस्तेमाल हो सकते थे, लेकिन उसमें से 3 क्लोज थे और एक को खोला गया था और एमरजेंसी एग्जैक्ट ना होने के बायस ये वाक़या रूनुमा हुआ। और आपने देखा कि उसके अगले दिन ये जब FIR दर्ज हुई और रऊफ़ सिद्दीकी साहब ने इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद जो भाईला बरादरान थे वो ज़मानत के लिए कराची के अंदर होने के बावजूद वो कराची से ज़मानत हासिल नहीं कर सके, इतना प्रेशर था उनके ऊपर और वो अंदरूनी सिंध गए और वहाँ एक बेंच के ज़रिए ज़मानत हासिल करने में कामयाब हुए। और हम MQM की जानिब से भी यही बताया गया मालकान जी ये फैक्ट्री मालकान, और तकरीबन ये 2012 से लेकर 2014 तक जो है वो सारे के सारा मलबा जो था वो फैक्ट्री मालकान के ऊपर था। अच्छा, मैं एक छोटे यही चाहूँगा कि नाज़रीन, ये फैक्ट्री मालकान इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे थे? अगर मामला कुछ और था जो अब तक सामने आ गया है। देखें, डिफेंसिव इसलिए थे कि आपके इल्म में होगा कि 11 सितंबर 2012 को जिस रोज़ ये वाक़या हुआ उसी रोज़ ये इत्तलात आ चुकी थी कि ये कोई भत्ते का मामला है
تو ان کو اس بات کا اندازہ تھا ایم کیو ایم کو یا دیگر ملزمان کو یا رؤوف صدیقی کو کہ اگر فیکٹری مالکان کو بالکل چھوڑ دیا گیا اور آزاد کر دیا گیا تو ڈیفینیٹلی انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کر کے یا کسی قسم کی کوئی چیز کر کے وہ یہ راز اگل دیں گے. اس لیے ان کو جو فیکٹری مالکان تھے ان کو مکمل طور پہ تقریباً کسٹڈی میں لیا ہوا تھا. آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ حکومت بھی ایم کیو ایم کی تھی اس وقت اور صوبائی وزیر بھی تھے, اور صوبائی وزیر ہونے کے ناطے پوری وزارت ان کے انڈر میں تھی اور وہ پورے ایکٹیو رول ادا کر رہے تھے اس وقت. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رؤوف صدیقی کا بہت ایکٹیو رول اس وقت رہا. تو فیکٹری مالکان آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پہ شکنجے میں تھے, اور پھر لا انفورسمنٹ یعنی کہ پولیس بھی ان کے اگینسٹ ہو گئی, تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اس کے علاوہ کہ وہ کوئی ڈیل کی صورت اختیار کریں اور وقت کا انتظار کریں, اچھے وقت کا انتظار کریں, اور وہ اچھا وقت آنے کے اوپر کوئی نہ کوئی معاملہ بنا کر وہ ملک سے باہر چلے جائیں. اور یہی وجہ ہوئی کہ فیکٹری مالکان وہ ڈیفینسو ہوتے گئے, اور وہ اس بات کو اب پاکستان میں ہوتے ہوئے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ سارا معاملہ بھتے کا ہوا کیسے تھا اور کس نے بھتے کی ڈیمانڈ کی تھی. اس لیے جب 2014 کے اندر ان کو ریلیکسیشن ہائی کورٹ سے ملا اور وہ ضمانتیں ملی تو وہ پھر لندن شفٹ ہو گئے, لندن منتقل ہو گئے. اور آپ نے پھر اس کے بعد جو دیگر ملزمان تھے ان کے خلاف چارج شیٹس بھی آئیں اور عدالت کے اندر ایک معمول کے مطابق کیس چلتا رہا, میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کرنا چھوڑ دیا. تو یہ ایک سیریز تھی جسے آپ کہہ لیں کہ 11 سپٹمبر 2012 سے لے کے 5 فروری 2015 تک کی. جی اچھا, اب انٹرسٹنگ جب اس کے اندر ایک نیا آپ رخ کہہ لیجیے, نیا موڈ کہہ لیجیے اس کیس کے اندر اس وقت آیا ہے جب ایک ایکیوز انلیگل ویپن کے اندر تھا, اور رضوان قریشی. 6 فروری 2015 کو یہ کیس چیف جسٹس اس وقت کے جسٹس مقبول باقر تھے جو آج کل سپریم کورٹ کے جج ہیں, ان کی عدالت میں یہ کیس زیر سماعت تھا, اور رینجز کی وہ کسٹڈی کے اندر ملزم تھا رضوان قریشی. اور ہمیں معلوم چلا, ہم بھی اس وقت کورٹ روم میں تھے, کہ رینجز کے جو پروسیکیوٹر تھے وہ آئے اور خاموشی کے ساتھ انہوں نے ایک پیپر بینچ کے سامنے رکھا, اور وہ عدالت نے اس کو پیپر نکالے اس لفافے کے اندر سے, اور اس کو 1 ہی منٹ میں اسٹڈی کرنے کے بعد دوبارہ سے اندر رکھ کے جو ہے وہ کیس کو ایڈجرن کر دیا. بطور ایک کورٹ رپورٹرز بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے, تو ان کی یہ تھی کہ اس تجسس تھا کہ اس ڈاکومنٹ کے اندر کیا ہو سکتا ہے. خیر وہ کچھ رپورٹرز نے کچھ تک و دو کرنے کے بعد وہ جب ڈاکومنٹ ہاتھ میں لیا اور اس کو وصول کیا تو پتہ چلا کہ وہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ تھا. اس کا مطلب تھا کہ کوئی خفیہ ایسا میٹر تھا جو کہ اوپن نہیں کیا جانا تھا, اور عدالت سے بھی یہ شاید استدعا تھی کہ اس کو اوپن نہ کیا جائے. اور لیکن وہاں موجود چند صحافیوں نے اس کو پڑھا تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ تھا اس کے اندر بقول رضوان قریشی کے اس کی رداد تھی کہ اس نے بتایا تھا کہ یہ جو سانحہ بلدیہ ہے اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے, اور اس کی ہسٹری کی بنیاد یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے جو 25 لاکھ روپے کا تقاضا کیا تھا فیکٹری مالکان 25 کروڑ روپے کا 25 کروڑ روپے کا تقاضا کیا تھا, اور 25 کروڑ روپے نہ دینے کے اوپر اس فیکٹری کو آگ لگائی گئی. اور پھر ایک پوری سیریز تھی, بتایا کہ رحمان بھولا کا کیا کردار تھا اس کے اندر, زبیر چریا کا کیا کردار تھا اس کے اندر, حماد صدیقی کا رول کا ذکر تھا. اور اسی دن بھی 6 فروری 2015 کو یہ سٹوری بریک ٹیلی ویژنس کے اوپر ہوئی, اگلے دن اخبارات کے اندر آئی, تو ایک بھوجالی کیفیت آئی, پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس آئے, اور پھر اس کے اندر اسٹیٹ کو ایکٹیو رول ادا کرنا پڑا. اور پھر آپ کے علم میں ہوگا کہ خواجہ سلطان کی زیر صدارت ایک جے آئی ٹی بنی. اس جے آئی ٹی کے اندر دوبارہ سے معاملات کو اچھالا گیا, اور پھر ایک رپورٹ مرتب کی گئی جس میں بتایا گیا کہ واقعی وہ فیکٹری میں آگ لگی نہیں بلکہ لگائی گئی تھی, اور اس کے اندر ایم کیو ایم کا بنیادی رول تھا. ایم کیو ایم کا جو سیکٹر بلدیہ تھا اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے یہ چیزیں بتائی گئی تھیں کہ وہ حماد صدیقی کی ڈائریکشنز کے اوپر یہ سارا عمل ہوا تھا. اور اس کے اندر انیس قائم خانی کا نام بھی جے آئی ٹی کے اندر آپ کے علم میں ہوگا. اس وقت آیا کہ وہ جو ایک مفرور ملزم حسین قادری ہے وہ بتایا جاتا تھا کہ وہ سیٹنگ کر رہے تھے انیس قائم خانی کے ذریعے, یعنی کہ وہ اس کے فرنٹ مین کے تصور پہ آتے تھے, اور بقیہ جو زبیر چریا اور رحمان بھولا سے جو ڈیل تھی وہ براہ راست حماد صدیقی کی تھی. کہ اور حماد صدیقی نے یہ ٹاسک دیا تھا کہ اگر یہ فیکٹری کا کام کر دیتے ہیں تو ان کو بلدیہ سیکٹر کا انچارج بنا دیا جائے گا. تو یہ رحمان بھولا کے بارے میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے جب 25 کروڑ روپے کا مطالبہ کیا تو فیکٹری مالکان 1 کروڑ روپے دینے پر راضی بھی ہو چکے تھے, اور انہوں نے کہا تھا. اور پھر جب یہ رحمان بھولا نے یہ انفارمیشن حماد صدیقی کو بتائی, یہ تمام کے تمام یہ جے آئی ٹیز کی تفصیلات ہیں, 25 سے کم کر لو, 25 سے 1 بھی کیا تو انہوں نے کہا نہیں آپ ان کا حساب کتاب کر دیں اور فیکٹری کو جلا دیں. اور پھر وہ آپ کے علم میں ہے کہ پھر وہ فیکٹری جلی, اور فیکٹری جلنے کے بعد تقریباً 264 خواتین مرد و حضرات اس کے اندر جو ورکرز تھے وہ جھلس گئے مکمل طور پہ. بدلہ ان کو اس فیکٹری مالکان سے فیکٹری جلا کر لینا تھا, نہ کہ ان 260 غریب اور معصوم انسانوں سے. لیکن بہرحال آپ جاری رکھیں. جی
اچھا وہ اس میں سین یہی ہوا کہ وہ جو جیسے کیمیکل تھا اور وہ کیمیکل اس حد تک خطرناک تھا کہ وہ اس کے یعنی اس کو پھینکتے سار جو ہے وہ فوری طور پہ آگ لگی اور وہ ناقابل کنٹرول ہوئی، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے جو فیکٹری ہے وہ راکھ بن گئی۔ اور پھر جب یہ جے آئی ٹی آئی تو اس جے آئی ٹی آنے کے بعد ان کے خلاف تمام جتنے ملزمان تھے ان کے خلاف کارروائی شروع ہوئی، تو رؤف صدیقی کا نام سامنے آیا، انیس قائم خانی کا نام سامنے آیا۔ لیکن انٹرسٹنگ پوزیشن پھر دوبارہ سے ٹرننگ پوائنٹ ہوا کہ انیس قائم خانی کا نام ایک عبوری چالان اس کے بعد جمع ہوا، اس کے اندر سے نکال دیا گیا، اور ایک سفارش کی گئی کہ رؤف صدیقی کا نام بھی اس کے اندر سے نکال دیا جائے۔ لیکن آپ یہ انٹرسٹنگ پوزیشن دیکھیں کہ رینجز پروسیکیوشن نے ایک اعتراض عائد کیا کہ رؤف صدیقی کا ایک اہم رول ہے، ان کا نام اس میں دوبارہ شامل کیا جائے، اور انیس قائم خانی کے بارے میں پروسیکیوشن خاموش ہو گئی۔ اور رؤف صدیقی کے خلاف جب یہ درخواست عدالت میں آئی اور عدالت نے اس کیس درخواست کی سماعت کی، تو عدالت نے قرار دیا کہ جی رؤف صدیقی کو اس کیس میں دوبارہ سے بطور ملزم نامزد کیا جائے، اور وہ اس میں بطور ملزم ہی نامزد آج تک یعنی کہ چلتے ہوئے آئے ہیں۔ لیکن انیس قائم خانی کا نام یعنی کہ جو ہے وہ عبوری چالان سے نکال دیا گیا، اور ضمنی چالان کے اندر جو جمع کرایا گیا تھا اس کے بعد سے ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوئی۔ لیکن جو مفرور ملزمان تھے جس میں سے مرکزی کردار حماد صدیقی کا تھا، یعنی کہ جو ڈائریکشن دینے والی شخصیت تھی، پرسنل تھے، وہ حماد صدیقی تھے۔ اب حماد صدیقی براہ راست خود اپنی مرضی اور منشا کے مطابق یہ فیصلہ صادر کرنے پر قادر تھے، یا انہیں یہ ڈائریکشن اوپر سے دی گئی تھی؟ اس کے بارے میں حماد صدیقی کا گرفتار ہونا اور ان کا عدالت میں پروڈیوس ہونا بہت ضروری تھا۔ لیکن حماد صدیقی آپ کے علم میں ہے کہ وہ آج تک مفرور ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ رحمان بھولا کو تو بینکاک سے آپ کو معلوم ہے کہ 2016 کے اندر انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے لایا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر حماد صدیقی کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ دبئی کے اندر رہائش اختیار کیے ہوئے تھا، تو وہ کہاں گیا؟ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کچھ یہ اطلاعات آئی تھی کہ جی حماد صدیقی کو حراست میں لیا گیا ہے اور اس کو کسٹڈی میں لیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو انفارمیشن آئی نہیں۔ تو آج یہ جو فیصلہ ہوا، اس کے اندر ہم یہ عرصے سے سنتے ہوئے آ رہے تھے کہ اس کے اندر کہ چھوٹے ملزمان، یعنی کہ چھوٹے تو نہیں کہیں گے، سنگین اور بدترین جرم انہوں نے کیا ہے، براہ راست یقینی طور پر براہ راست ملوث ہیں۔ تو یہ تو جو کہ ایکٹ جنہوں نے کیا ہے پریکٹیکلی، وہ تو ان کو تو سزائیں ہو جائیں گی، لیکن جو بڑے نام تھے جس میں رؤف صدیقی تھے، حماد صدیقی تھے، اور بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، اگر یہ انویسٹیگیشن اوپن ہوتی تو اس کے اندر یہ آ سکتے تھے۔ لیکن آج یہی ہوا کہ وہ دو جو ملزمان ہیں، زبیر چریا اور رحمان بھولا، ان کو سزائے موت اور عمر قید اور جرمانوں کی سزائیں ہوئی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے ملزمان رؤف صدیقی بشمول، وہ ان کو بری کر دیا گیا ہے، جبکہ حماد صدیقی اور کچھ ملزمان ایسے ہیں جو کہ بیرون ملک ہیں اور گرفتار نہیں ہوئے، انہیں مکمل طور پر اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس میں ایک بات پھر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیس جس میں انہوں نے ضمانت لی فیکٹری مالکان نے اندرون سندھ جا کر، جس کیس میں، اس کیس کا اسٹیٹس آج کیا ہے؟ کیا یا اسی کیس کا تسلسل ہے کہ یہ جو کیس کا فیصلہ ہوا ہے؟ جی، یہ اسی کیس کا تسلسل ہے۔ اسی کیس کے تسلسل کا سلسلہ یہ ہوا تھا کہ جب یہ جے آئی ٹی بنی اور جے آئی ٹی کے ریکمنڈیشن سامنے آئیں، تو پھر یہ معاملہ عدالت یعنی کہ سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت رہا، اور سندھ ہائی کورٹ نے پھر یہ اپنی ہدایات جاری کی کہ اس کیس کو از سر نو تحقیقات اس میں تفتیش کی جائے، اور عدالت کے سامنے یعنی کہ ٹرائل کورٹ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے سامنے یہ موقف رکھا جائے کہ اصل مدعا یہ نہیں تھا کہ فیکٹری کس طرح پہلے جلی تھی، اب پتہ چلا ہے کہ اس کو جلایا گیا ہے۔ تو یہ وہی کیس تھا، اور اس کیس کو پھر اس کی ڈائریکشن چینج ہوئی تھی۔ صحیح۔ تو وہ مالکان کا اب تک کوئی منظرنامے پہ آنا سامنے نہیں آیا ہے تاحال، جو اصل میں جن کی فیکٹری جلی، جن کا بڑا نقصان ہوا اصولاً، مطلب مالی طور پہ دیکھا جائے ان کی فیکٹری بند ہو گئی، کلوز ہو گیا، سب کچھ کاروبار ختم، اور وہ ملک سے بھی ان کو باہر جانا پڑ گیا۔ تو وہ چونکہ باعزت بظاہر بری بھی ہیں، اور ان کا کچھ یہ بھی سامنے آ گیا کہ وہ جلانے میں ملوث نہیں ہیں، نہ ایسی کوئی غفلت تھی، تو وہ آج تک کیوں منظرنامے پہ نہیں آ رہے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، وہ پبلکلی تو منظر عام پر نہیں آ رہے، لیکن عدالت کے اندر انہوں نے باقاعدہ طور پر ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں، اور تفصیل کے ساتھ عدالت کے اندر وہ تمام حقائق بیان کر دیے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ کیا ہوا تھا، انہیں کس نے فون کیا تھا، حماد صدیقی کا رول کیا تھا، اور رحمان بھولا اور زبیر چریا کا کیا کردار تھا، بلدیہ سیکٹر کا کیا کردار تھا۔
تو آپ لیکن آپ کے علم میں یہ بھی ہے کہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کراچی شاید ان کے لیے آج بھی غیر محفوظ ہے، تو اس لیے وہ باقی زندگی شاید خاموشی کے ساتھ لندن میں یا کسی دوسرے ملک میں گزارنا چاہتے ہیں۔ تو ان کی گواہیاں تو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہیں، کہ اگر وہ نام لے رہے ہیں کہ فلاں مجھے فون کر رہا تھا یا فلاں کی طرف سے آ رہا تھا، تو وہ تو خود ایک بہت بڑا ثبوت کے طور پر ہے۔ جی انہوں نے جو اپنے سٹیٹمنٹس دیے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت کے اندر دیے، اور وہ لندن میں موجود تھے اور عدالت میں ویڈیو کانفرنس ہوئی، اور اس کے اندر ملزمان نے یعنی کہ جو یہ مدعی فیکٹری مالکان تھے ان کی جانب سے یہ بیانات آئے، پوری تفصیل کے ساتھ آئے، پھر وہ پیپرز کے ذریعے اور تحریری طور کے اوپر بھی وہ عدالت کے اندر پیش کیے گئے۔ لیکن دلچسپ آپ کہیں یا افسوسناک کہیں کہ اس کے اندر پروسیکیوشن پھر بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، پھر ان کی مرضی اور منشا کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو عدالت تو وہی کام کرتی ہے، یعنی کہ انہی پیپرز اور انہی تحقیقات کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے جو ان کے سامنے پروڈیوس کی جاتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ عدالت کے سامنے سے جب آپ حماد صدیقی کو پیش نہیں کریں گے اور انیس قائم خانی کا نام نکال لیں گے اور دیگر فوکس صرف اور صرف چھوٹے جو پریکٹیکل جنہوں نے یہ فیل کیا تھا ان تک رکھیں گے، تو ڈیفینیٹلی پھر عدالت کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ جو مواد عدالت کو دیا گیا ہے اس کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ اچھا، تو آپ نے پورا اوور آل کیس بھی دیکھا، آپ شروع سے انوالو رہے، یہ جو بار بار ہم بات کرتے ہیں دیگر کیسز میں بھی بات کرتے ہیں کہ یہ پروسیکیوشن کا اس کو کمال کہیں یا کمزوری کہیں کہ وہ اتنی یا تو وہ جان بوجھ کر کسی کی ہدایت پر یا اعلیٰ لوگوں کو بچانے کے لیے ہو سکتا ہے، یا یہ کہ واقعی وہ ایک درجے میں ہم اس کو نااہلی کہہ سکتے ہیں، یا یہ کہ واقعی وہ اتنی صلاحیت ہی نہیں رکھتے کہ اس کو اس طرح انویسٹیگیٹ کریں ان خطوط پر کہ وہ صحیح اس کو پہنچا سکے۔ مطلب خود اتنے لوگوں کا بری ہو جانا، جی آئی ٹیز کا ہونا، مالکان کا ہونا، اس کے باوجود نہ ثبوت پروڈیوس ہو، تو پھر کیا کس جانب اشارہ جاتا ہے؟ دیکھیں، اس میں پروسیکیوشن ایک تو فیلئر ہے، آپ کی ان کی تربیت اس قدر اچھی نہیں ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کو بہت اچھے طریقے سے کر سکیں، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ پالیسیز آ سکتی ہیں، آڑے آتی ہیں، آپ جنہیں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ہمارے اسٹیک ہولڈرز اسٹیٹ کے ہو سکتے ہیں، کچھ ادارے ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کی پالیسیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کیس کے اندر فیصلے کو کس طرف لے کے جانا ہے۔ تو یہ جو فیصلہ ہے اس کو آپ ناقص پروسیکیوشن کہہ کر آپ درگزر نہیں کر سکتے، اس کے اندر آپ کو دیگر اسٹیک ہولڈر بھی نظر آتے ہیں، جس کے اندر آپ خاص کر جو کراچی پولیٹیکلی آپ کو معلوم ہے کہ ڈسٹرب رہا بہت عرصے تک، اور اس کے بعد جب یہ سانحہ ہوا تو اس کے بعد ایم کیو ایم کے اندر ویسی ایک رفت تھی اور تقسیم تھی، لیکن اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ ایم کیو ایم کے ساتھ معاملات اس قسم کے ہوئے کہ جو نام سانحہ بلدیہ فیکٹری میں آ رہے تھے تو وہ جو نئی پولیٹیکل پارٹی بنی تو اس کے اندر بڑے ایکٹیو رول ڈرائی کلیننگ کا جو عمل ہوا۔ تو اس کیس کو آپ صرف اور صرف ایک کرمنل پروسیکیوشن کا کیس نہیں لے سکتے، بلکہ اس کیس کے جو لنکس ہیں وہ کراچی کی پولیٹکس کے ساتھ لنک کرتے ہیں، اور جو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نئی جو پولیٹیکل پارٹی کراچی کے اندر جس کا قیام عمل میں لایا گیا اور اس کے ساتھ جو شخصیات تھیں اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ جس نیچر کے ان کے اندر ڈیولپ کیے گئے، تو اس کا اس کیس سے بہت تعلق بنتا ہے۔ آپ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ ایسے لوگوں کو این آر او بھی دیا گیا جن کو یا سیف پیسج دیا گیا اور ان سے وہ کام لیا گیا جو کراچی کے اندر شاید ممکن نہیں تھا۔ تو ایم کیو ایم کی تقسیم، نئی پارٹی کی تقسیم، نئی پارٹی کا قیام، تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں، اور اس کے اندر ایک پولیٹیکل آپ کو سینیریو نظر آتا ہے اس کیس کے اندر کہ بہت سارے ملزمان جن کا ایک اہم رول موجود تھا اور ڈاکومنٹری سطح پر موجود تھا، ان کو ریلیف دیا گیا۔ یہ عدالت کی جانب سے تو ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا، یہ پروسیکیوشن کی طرف سے دیا گیا۔ پروسیکیوشن ظاہر ہے کہ وہ پالیسیز کو دیکھتے ہوئے جو منظر نامہ بنائے گی عدالت اسی رخ پر، جی ہاں، جو پروسیکیوشن نے پالیسیز دیکھ کے جو ان کے سامنے رکھی گئی تھی کچھ اسٹیک ہولڈر کی جانب سے یا آپ کہہ سکتے ہیں کچھ شخصیات کی جانب سے، تو اس کو فالو کرتے ہوئے۔ ایک چھوٹی بات، کیا اس کیس کے اندر پروسیکیوشن کے اندر حکومت ہی اس کو وہ کر رہی تھی، یا یہ کہ کچھ دیگر سیاسی جماعتیں یا سماجی کچھ تنظیمیں انہوں نے بھی انوالو ہو کے اس میں اپنا حصہ ملانے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیے، یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ طویل عرصے سے پاکستان رینجرز ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے کراچی کے اندر اور جرائم کی روک تھام کے حوالے سے، اور جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ جو کیسز ہیں اس کے اندر رینجرز کی پروسیکیوشن ٹیم باقاعدہ طور پہ ہے، جو کہ ایک اچھے قابل وکلاء کی ٹیم ہے،
اور جتنے بھی اہم کیسز ہیں وہ اسی ٹیم کے حوالے کیے جاتے ہیں. تو جب یہ 6 فروری 2015 کو یہ معاملہ آیا اور رینجرز کی جانب سے جو ڈاکومنٹ پیش کیے گئے تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس کیس کی مکمل طور پہ جو پروسیکیوشن ہوگی وہ پاکستان رینجرز سندھ کے حوالے کی جائے گی اور وہی اس کو کریں گے. تو پاکستان سندھ رینجرز کے جو لائر ہیں اور بہت اچھے قابل لائر ہیں ان کی جانب سے یہ خدمات تھیں. اور قابلیت تو ہم نے دیکھ لی نا. دیکھیں ظاہر ہے اس کے اندر میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان پروسیکیوشن ٹیم کی جانب سے کچھ نہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ شاید وہ بڑے لوگوں کو سزا نہیں دلوا پائی. میں نے آپ سے کہا کہ وہ شاید پالیسی کا بھی وکیل ہوگا تو اس کو تو اوپر سے سرکار ہی ہدایت دے گی نا, جس وہ تنخواہ لے رہا ہے. جی ظاہر ہے وہ, لیکن میں وہ تو اپنی تنخواہ حلال کر رہا ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان رینجرز نے کے جو لائرز تھے اور جو پروسیکیوشن ٹیم تھی ان کی جانب سے بہرحال ایفرٹ ضرور کی گئی ہے. اب ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں پالیسی کا حصہ ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی تو لائر یا پروسیکیوشن ٹیم نہیں, میرا سوال یہ تھا کہ کیا ٹھیک ہے مطلب اس میں اور لوگ پارٹی بن سکتے تھے, ایسی گنجائش ہوتی ہے کہ جب شروع میں 8 سال ہو رہے تھے, جب نیا رخ اختیار کر گیا کیس, تو کیا اس میں گنجائش ہوتی ہے قانونی طور پر لیگلی کہ اور پارٹیز بھی آئیں اور وہ انوالو ہوں, اپنا وکیل ڈالیں, وہ اپنے طور سے پروسیکیوشن کا حصہ بنیں؟ کیا ایسا ممکن تھا یا قانوناً اجازت نہیں ہے؟ ایسی کوئی چیز ہے لیگل, میں پوچھنا چاہ رہا تھا. نہیں دیکھیں, لیگل تو اس کی گنجائش موجود ہے. اگر کسی متاثر فیملی ہے جس کا کوئی عزیز جہاں بک ہوا, اس میں ہلاک ہو گیا یا زخمی ہوا, اور اس نے اگر اسی کیس کا کوئی مقدمہ درج کرایا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کا پارٹ بن سکتا ہے. لیکن یہ جو کیس تھا وہ مدعی اس کے اندر اسٹیٹ تھی اور ایف آئی آر درج ہوئی تھی اور یہ چلتی ہوئی آ رہی تھی, اور پہلے رخ مختلف تھا, پھر اس کے بعد جب تبدیل ہوا تو پھر اس کی جو پروسیکیوشن ہے اگر وہ پولیس کے پاس ہوتی تو ڈیفینیٹلی کوئی پرائیویٹ وکلا اور اس کی ٹیم بھی اگر آتی تو ایک کیس جو ہے وہ بن سکتا تھا. لیکن جب پاکستان رینجرز کی اس کے اندر پروسیکیوشن ٹیم آئی تو ایک اچھی ٹیم پاکستان رینجرز نے اس کے اندر اتاری تھی, اور جنہوں نے خیر اچھی خاصی طویل کوشش بھی کی, ڈاکومنٹ بھی پیش کیے, ساری چیزیں کی ہیں. تو یہ اب جو پوزیشن ہے اس کے اندر پاکستان رینجرز ہی وکالت کرتی ہوئی آئی ہے, ان کی جانب سے ہی لائر اس میں فراہم کیے گئے تھے. اور اب جو اپیل ہوگی اس کے اندر بھی ظاہر ہے کہ پاکستان رینجرز کا ایک اہم کردار ہوگا, وہ اپیل دائر کر سکتی ہیں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے متاثرہ فرد کہ اس کے اندر کوئی انصاف نہیں ہوا تو وہ براہ راست اپنا وکیل کر کے بھی اس معاملے کو دوبارہ سے ہو سکتا ہے. لیکن جیسے میں بہت سارے معاملات میں ہم نے دیکھا کہ انہی متاثرین کے لیے, ان کو ریلیف دلانے کے لیے جو حکومت نے اناؤنس کی تھی رقوم, بلکہ اس ججمنٹ میں بھی کوئی ملزمان پہ کچھ رقم اناؤنس کی گئی ہے کہ 27 لاکھ روپے غالباً کہ وہ ادا کریں گے دیت کے طور پر. بہرحال تو وہ اس میں کچھ جماعتیں, اس میں الخدمت یا جماعت اسلامی کا خاصا رول تھا. تو کیا اس بات کی گنجائش ہے کہ جماعت اسلامی اپیل میں ایک پارٹی بن کے جا سکتی ہے اپنے وکلا کے ساتھ اور اپنی اس ٹیم کے, ایسا ممکن ہے کیا قانونی طور پہ گنجائش ہے؟ دیکھیں قانونی طور پہ تو یہ پوزیشن نہیں بنتی, لیکن جہاں تک ان لواحقین کو یعنی کہ جو امداد وغیرہ ہے یا اس کے علاوہ ایک اہم معاملہ تھا کہ جو سندھ حکومت کی جانب سے اور بیرونی ممالک کی جو کمپنیز کی جانب سے کچھ ریلیف تھا اور رقوم دی جانی تھی, اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی کے ایک سینئر وکیل ہیں عثمان فاروق, تو ان کی جانب سے یہ کیس سندھ ہائی کورٹ میں داخل کیا گیا تھا اور اس کے اندر باقاعدہ طور پر ریلیف بھی ملا ہے. تو اس جو اپیل ہوگی اس میں تو متاثرین ہی جا سکتے ہیں اور اسٹیٹ کی جانب سے یہ اپیل دائر کی جائے گی اور پھر اس کے اندر سندھ ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی کہ جو ٹرائل کورٹ ہے اس کا فیصلہ کس حد تک درست ہے یا غلط ہے. اس کے اندر جو 2 ملزمان ہیں ان کے پاس بھی 15 دن کا ٹائم ہے کہ یہ اپیل کر سکتے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے اندر, اور جن ملزمان کو عدالت نے بری کیا ہے ان کے خلاف پروسیکیوشن کے پاس یہ ٹائم ہے کہ وہ 1 مہینے کے اندر جا کر اپیل سندھ ہائی کورٹ کے اندر کر سکتی ہیں. لیکن میرا اپنا اس کیس کے حوالے سے یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ کیس سندھ ہائی کورٹ کے اندر جو کچھ بھی ہو, لیکن سپریم کورٹ کے اندر جانے کے بعد اس کے اندر بہت طویل بحث ہوگی اور اس کیس کو نظیر بناتے ہوئے پاکستان کی پروسیکیوشن کے اوپر بہت سارے معاملات کے اوپر سوالات بھی اٹھیں گے اور سپریم کورٹ کی آبزرویشن بھی سامنے آئیں گی. صحیح, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایک پہلی سیڑھی تھی, آگے مزید 2 سیڑھیاں اور ہیں کہ جن میں امکان ہے کہ مزید کئی سال لگے ہو سکتا ہے, اور اس کے نتیجے میں شاید امکان ہے کہ جو ہے اس پروسیکیوشن اور اس انصاف کو ملنے میں تاخیر, نہ صرف تاخیر بلکہ اصل مجرموں تک سزا, کیونکہ اس کا ایک بنیادی پہلو تو یہ ہے کہ اگر
اس پورے عمل کے دوران ایسے سنگ دل اور ایسے شفاق لوگ آج بھی ہمارے معاشرے میں لبادہ کوئی بھی اوڑھ کے موجود رہیں گے تو آئندہ ایسی کئی اور فیکٹریز کو جلنے کا خدشہ رہے گا. آئندہ کئی ایسے سینکڑوں خاندان جو ہے وہ اسٹیج پر رہیں گے کہ جس معاشرے میں اتنے شفاق افراد جو ہے وہ موجود ہوں, چاہے ان کو قانونی تحفظ حاصل ہو, چاہے ان کو کوئی اور شکل میں ہو. تو یہ تو ایک بنیادی فیکٹ ہے نا جو ہم سب کے لیے الارمنگ ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں کہ جہاں ہمارے ہی درمیان ایسے لوگ قانون کی گرفت سے آزاد موجود ہیں اور جن کا دل چند روپوں کی خاطر, چند روپے ہوں چاہے جتنے ہی کیوں نہ روپے ہوں, 260 افراد کی جو ہے خاندانوں کی زندگی کو تباہ برباد کرنے, جن کا انہوں نے کچھ بھی نہ بگاڑا ہو, ان کو بے دردی سے جو ہے ایک جملے میں ختم کرنے کا وہ آرڈر پاس کرتے ہیں اور ان کے کارندے موجود ہوں. اللہ معالی کئی اور جو لوگ ہیں جو کہ مفرور ہیں, اللہ معالی ان بھولا اور چریا کے علاوہ ان کے ساتھ شامل ہوں گے. اتنی بڑی فیکٹری کو آگ لگانے کے لیے 2 لوگ تو نہیں استعمال ہوں گے, اتنی تو کامن سینس میں بھی بات سمجھ میں آتی ہے. اگر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ فیکٹری جلائی گئی ہے تو 2 تو نہیں ہوں گے, 4 تو دروازے تھے جو کہ بند کیے گئے. تو یہ خود ایک اس پورے معاشرے کے لیے سخت سوال ہے کہ ہمارے معزز عدلیہ نے بہرحال ان کے سامنے تو جو پروسیکیوشن آئی تھی انہوں نے اسی کو دیکھا, لیکن انہوں نے ایسے کئی لوگ ہمارے معاشرے میں دندناتے ہوئے آزاد چھوڑے ہوئے ہیں کہ جو اتنے شفاق ہیں کہ وہ اس سے بڑے سانحات کا جو ہے سبب بن سکتے ہیں. تو آخر میں چاہوں گا کہ ایک آپ نے چونکہ بات کر دی ہے کہ آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ پہ ہوگا, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے بھی ایک سینئر کورٹ رپورٹر ہیں, آپ عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں ایسے کیسز, ان کے فیصلے, اس پورے عمل سے آپ رہتے ہیں, آپ کے سامنے جذبات ہوتے ہیں جب کورٹ عدالتیں فیصلہ سناتی ہیں تو جس کے حق میں ہوتا ہے تو اس کے بھی جذبات آپ دیکھتے ہوں گے اور جس کے خلاف ہوتا ہے وہ بھی سب. تو کیا آپ نے اس کو محسوس کیا معاشرے میں کیا پھیلا ہے اس وقت جو شور ہے, سوشل میڈیا پہ بھی ایک شور چل رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہوں گے. آپ نے جو اس فیصلے کے آنے کے بعد, ایک تو وہ ہے جو آپ نے نظر, ایک وہ جو آپ کی سماعتوں سے گزرا, وہ کیا ہے؟ دیکھیں آج جو فیصلہ آیا اس کے حوالے سے کچھ مہینے قبل ہی یہ باتیں شروع ہو گئی تھی کہ جی چھوٹے ملزمان کو شاید سزا دے دی جائیں گی اور جو بڑے جرائم کرنے والی بڑی شخصیات ہیں ان کو ریلیف کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا. تو آج بھی اب سوشل میڈیا کو اٹھائیں تو یہی بات زیر لب ہے سب لوگوں کے کہ زبیر چریا اور رحمان بھولا ظاہر ہے کہ بہت سنگین جرم تو کیا ہے, لیکن یہ اگر معاشرے کے طبقات میں لیں تو ایک کوئی یونٹ کے اندر, بلدیہ سیکٹر کے اندر کام کرنے والے کوئی کارکنی کسی تنظیم کے ہیں, لیکن جو ڈائریکشن دینے والی شخصیات تھیں, ان کے اندر آپریٹ کرنے والی شخصیات تھیں, جو بھتہ لینے والی شخصیات تھیں, جن کے پاس بھتہ جاتا تھا, اور جو پورا نیٹ ورک تھا, اس نیٹ ورک کے لوگوں کو تو اوپر کی شخصیات شکنجے میں نہیں آئیں. تو ڈیفینیٹلی لوگوں میں تو اسی قسم کی آ رہے ہیں. تو اور جہاں آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جائے گا تو وہ وہاں پر بھی یہی بات زیر بحث آنی ہے کہ اگر یہ دونوں ملزمان ہی نے ہی فیکٹری جلائی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ پوری چین جو کہ حماد صدیقی سے شروع ہوتی ہے اور پھر نیچے تک جاتی ہے, اس کو پھر کنیکٹ کرنا اور کنیکشن ثابت کرنا تو پھر ایک یہ مشکل مرحلہ ہے. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2 ملزمان کو سزائیں اور باقی کی بریت کے بعد شاید بلدیہ فیکٹری کے جو متاثرین تھے ان کو مکمل طور پہ انصاف مل گیا. تو انصاف تو مکمل طور پہ ہوتا ہوا نظر آپ کو نہیں آیا, اور بلکہ جو ہماری متاثرین سے اور شہریوں سے بات ہو رہی ہے, سوشل میڈیا پہ جو بحث چل رہی ہے, وہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید انصاف مکمل طور پہ نہیں آیا. اور یہی بات سندھ ہائی کورٹ میں جب یہ اپیلیں فائل ہوں گی تو اس وقت بھی زیر بحث رہے گی, اور جب سپریم کورٹ میں جانی ہے تو وہاں پر بھی رہے گی. تو اس کے اندر جو یہ شک اور شبہات آپ کے اور میرے ذہنوں میں اور جو پبلک کے اندر ہیں, تو ان کا فائدہ متاثرین کو نہیں ملنا بلکہ ملزمان کو ملنا ہے. تو وہ ملزمان کو کس صورت میں فائدہ ملے گا؟ اب اشتہاری ملزمان کو فائدہ ملتا ہے یا انفارچونیٹلی اب یہ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ سندھ ہائی کورٹ یا ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اندر ملزمان کو بری کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال جو اس پوری جو سیریز کے اندر جو پروسیکیوشن رہی ہے, اور آپ کہہ لیں کہ 8 سال گزرے ہیں, 8 سال کے اندر مفرور ہیں اور کچھ لوگوں کے نام ایڈ کر کے نکال دینا, تو اس کے اندر لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ جب یہ اوپر جائے گا تو یہ سارے کے سارے بحث ہوگی, اور اگر کمزوری ثابت ہوتی ہے پروسیکیوشن کی
اور سنسیریٹی نہیں نظر آتی تو اس کا فائدہ ملزمان کو جائے گا، اور اس ملزمان عمر ان کی سزائے موت سے عمر قید میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے، اور عمر قید سے بری بھی ہو سکتے ہیں. تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، جو پروسیکیوشن کا رزلٹ ہوگا وہی آپ کے سامنے آئے گا. بہت شکریہ بلال صاحب ہمارے ساتھ رہنے کا. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، اور اس میں ہم نے نہ صرف یہ کہ اس پورے کیس کے مندرجات پر بات کی 2012 سے جس طرح سے عدالتی کارروائی شروع ہوئی اور آج جا کے اختتام پذیر ہوئی، اس پورے منظرنامے کو ہم نے ڈسکس کیا، اور یہ بات سامنے آئی کہ عدالتی تاریخ میں، پاکستان کی عدالتی تاریخ میں یہ ایک اہم مقام رکھتا ہے. 22 کروڑ عوام کو پر جو اس وقت حکمران مسلط ہیں، اور ان حکمرانوں کا جو دعویٰ ہے اور جو وعدہ ہے عوام سے کہ وہ مدینہ جیسی ریاست بنائیں گے، اس مدینہ جیسی ریاست میں اگر انصاف کی یہ شکل ہوگی تو یہ بڑی کریہ شکل ہوگی کہ اس فیصلے کے نتیجے میں جس طرح سے لوگوں میں اور زبان خلق کو نکار خدا سمجھو کہ مانند جو آج سوشل میڈیا پر جو منظرنامہ بنا ہوا ہے، ہر طرف سے یہی ایک بات کی جا رہی ہے کہ اصل ملزمان کو یا اصل مجرم جو ہیں، جو اس کے ذمہ دار ہیں، ان کو چھوڑ دیا گیا. تو ایسے سفاک لوگوں کی موجودگی اس پورے معاشرے کے لیے تباہی و بربادی کا باعث ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو جو وہ جس طرح وہ دعویٰ کرتے ہیں، کم از کم اس دعوے کے مطابق ہی اس ملک کو بنانے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ ان کے پاس اقتدار ہے، ان کے پاس اختیار ہے، ان کے پاس قوت فیصلہ ہے، ان کے پاس قوت نافذہ ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.